Bambor has a history from 1st century BC to 13th century, and just for the interest of our listeners and our students. The proper excavation from government perspective will be started in 1960 by Dr. F.A. Khan. But before that, Mujamdar, the historian and archaeologist of Sindh, he actually visited this site in 1928. And then he just started some excavation, the preliminary excavations. Then Dr. Alok, he continued in 1950s. Properly given department work as archaeology was established, and Dr. F.A. Khan took the charge. He was actually excavating so many sites of Sindh. Not Sindh, actually in Pakistan. He was a DJ at that time. So Bambor was one of the sites which he was discovered. Or unfortunately, his field notes are vanished, some disappear. So we actually lost that vast data of Bambor जो पहली excavation हुई थी. Always remember, excavation is a kind of a distraction as well, because once you open the site, you cannot, make this on the same site which it was earlier. When you open the site, of course, it has a kind of climate effects. It has, some up and down. चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, आर्टिफैक्ट्स निकल आते हैं. सो अगर उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा, फॉर एग्जांपल, या उनको प्रॉपर स्टडी नहीं किया जा रहा, या कहीं पर अगर आपका कोई लूप होल्स आ जाते हैं, इट्स मीन यू आर छेड़छाड़ कर दिया अपनी हिस्ट्री के साथ. एट द प्रेजेंट टाइम अगर बम्बोर को देखा जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक कैथेड्रल है. इट इज़ ए कैथेड्रल, बट इट इज़ द काइंड ऑफ अ फुल फ्लैश पोर्ट सिटी जिस पर एक ज़माने में मैरीटाइम ट्रेड हुआ करती थी. और इट इज़ कनेक्टेड विद सो मैनी अदर सिटीज़ ऑफ नॉट ओनली द सिंध बल्कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक समरकंद हो गया, और सेंट्रल एशियन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, रोमन साइट्स हो गए. So they are connected with all this. Now, these connections are vanished because of the change in the river belt. So, when there's a maritime hub, so there are so many ships come over there, people come over there. In 2015, when I was doing an excavation, we found a port shed over there. And this is a small port shed, and the writing over there is a mixture of Arabic and Persian. It's like we are speaking English and Urdu in our text messages. It is like this, and it is a message from one vendor to another vendor that this port is this and they belong to this person, so please hand over to this person. It's a port site. Beside this port site, we assume that there is also a Buddhist period in this site. Unfortunately, we don't have concrete evidence of a Buddhist period. So basically, when I first came to Bambor, like so many Karachi people and Pakistani people, I have in my back of my mind कि ये वो जगह है जहाँ पर सिंध की मशहूर सस्सी पन्नों की स्टोरी जो है उसने जन्म लिया था. And this is a kind of love story जिसको पता नहीं हम लोग अपने उस रिसालों में और फोकलोर्स में सुन रहे. तो मेरा जो बेसिकली इधर आने का एक फैसिनेशन थी वो इस हवाले से थी. So still now, I don't know, it's like my opinion and my feeling about this site. I feel कि yes, मैं actually excavation के लिए बहुत दूसरी sites पर भी गई हूँ, but बम्बोर की फ़िज़ा में जो है ना, सस्सी पुन्नों के रोमांस की कुछ खुशबू है या उसका असर है कि you feel a different kind of peace and a different kind of feeling in Bambor. When I first came here for the excavation in 2015, it was really memorable experience for me because आधे से ज़्यादा कराची की अवाम की तरह आई हैव लाइक दिस इज़ द प्लेस वेयर सस्सी पन्नू की स्टोरी है, एंड देन मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है. इट्स अ काइंड ऑफ अ दीबल दिस एंड दिस. वो अलग बात है कि अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ और कहता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ और कह रहे हैं, बट एक जनरल लेमैन के लिए जब वो बम्बोर आता है और उसको मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरीज उसने पढ़ी हुई हैं, सो व्हेन आई कम देयर, मैं इस पूरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस कैथेड्रल को ये देख रही थी कि इतना ह्यूज कैथेड्रल जो है, कैसे इसके ऊपर कहाँ झंडा लगा होगा, कहाँ पर मंजनीक ने जो है वो इसको निशाना बनाया होगा, और कहाँ पर ये फ़ौजें जो है वो लंगर अंदाज़ी होंगी. आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि जब मैं इधर आई थी और आई जस्ट वेंट टू द मॉस्क साइड, सो ऑटोमेटिकली जो है वो, हालांकि वो फ़र्श ईंटों का बना हुआ है, अच्छा खासा गर्म हो रहा था, मैंने अपने शूज़ उतार के और मैं इसके ऊपर घूमती फिर रही हूँ, और आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं उस एरा में जा रही हूँ
جو کسی زمانے میں امیاد عباسید والا ہو رہا تھا. It was very fascinating at that time. You know, in 2019 and 2020 season, actually we excavated this site over there. یہاں پہ آپ کو huge کائنڈ آف جار مل رہے ہیں ہمیں. یہ ویسے جار ہیں جو علی بابا 40 چور کی اسٹوریز ہم اپنے بچپن میں سنتے آ رہے تھے, اور ہم بڑے اس پہ امیوز ہوتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مٹکا جس میں پورا آدمی آ جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تیل ڈال دیا اور مر گئے چور. یہ وہ بڑی فیسینیٹنگ اسٹوریز تھی, اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید اس کا ہسٹری سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. بٹ ہیئر وی فاؤنڈ سچ اے ہیوج جار کہ جب اس کو ہم نے ایکسکیویٹ کیا تھا اندر, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کے اندر جاؤں تو میں پوری اس کے اندر آرام سے آ سکتی ہوں. It's like you know another thing, archaeological point of view سے ہمیں اس میں grains کے کچھ you know parts ملے تھے, کچھ ہمیں dyeing material ملا تھا, کچھ ہمیں ایسے ملے تھے جس جو ایسا لگتا ہوگا کہ واقعی یہ برتن کچھ کپڑے دھونے کے لیے یوز ہو رہا ہو. So these are actually connected with the story of سسی پنو, بیکاز سسی پنو کی کہانی یہی تھی کہ وہ ایک دھوبی کی بیٹی تھی اور ایک شہزادہ بکران سے جو ہے وہ اس کے عشق میں آیا ہوا تھا ادھر. سو ایکچولی یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا سائڈ کی طرف جائیں گے, وہاں پر ایک برج ہے اور بیراج ہے, جہاں پر جو شہر کے باہر کی جو یو نو ریزیڈینشیل ایریا ہوگا, لوگ ہوں گے, وہ اس کو یوز کرتے ہوں گے. So this archaeological evidences and the folklore is actually connected at some point, because ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ نہر پر لوگ پانی بھرنے جاتے ہوں وہیں پر اپنے کپڑے دھوتے ہوں, اور وہیں پر جو ہے وہ ایک پوری ڈائنگ آپ کی پوری فیکٹری ہو, بیکاز ایویڈنس تو ہمارے پاس ہیں اور اتنے ہیوج مٹکے بھی ہیں. فار ایز محمد بن قاسم اسٹوری کنسرننگ اینڈ ایسوسیٹیڈ ود دا سائٹ, ایکچولی ابھی ہم اس تھرو آؤٹ اوور ایکسکیویشن وی کین ناٹ سے کہ اچھا یہ وہی دیبل ہے جو محمد بن قاسم نے ایکسپلور کیا تھا, یا یہ وہ دیبل نہیں ہے. ہم ہاں یا نہیں کے حوالے سے کچھ سالڈ کنکلوژن نہیں دے سکتے, بیکاز دے آر فیو ایویڈنسز جو میچ کرتے ہیں, فیو ایویڈنسز ایسے ہیں جو کلیش کرتے ہیں. سو یو نو اٹس اسٹل اے کائنڈ آف discussion and argument between archaeologists and historian. For example, if the Italian archaeologist Dr. Valeria Piacentini is very much sure کہ یہ وہی دیبل اور وہی جگہ ہے جو محمد بن قاسم نے فتح کی تھی, بٹ جو لوکل ہسٹورینز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے, بیکاز ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بمبور کا جو ورڈ ہے یا بمبور, وہ ڈفرینٹ فریزز میں, کہیں بمبو, کہیں بمبور, کہیں کچھ اور طریقے سے ان کی لوکل فوک لورز میں عرصے سے یوز ہوتا آ رہا ہے. سو اگر یہ وہی دیبل ہے, اور سیم آفر دا دیبل جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے یو نو جو ریٹن ایویڈنسز ہیں اس میں دیبل ڈفرینٹ دیبل دیبو اس طریقے سے یوز ہوتا آ رہا ہے. سو اگر یہی دیبل ہے اور یہی بمبور ہے, سو وائی ناٹ دا سیم نیم فار دا سیم سائٹ, وائی ٹو ڈفرینٹ نیمس. سو دیز آر یو نو اے کائنڈ آف کہہ لیں کہ آرگیومنٹس. آئی کین ناٹ سے کہ ہاں یہ ہے یا یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ ہو. سیکنڈلی یہ کہ ہسٹری میں جب لکھتے ہیں ہسٹورین, سو بات کافی چیزیں یو نو ایڈ آن ہو جاتی ہیں. ایویڈنسز جب ہم دیکھتے ہیں, سو آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم صرف وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں ایویڈنس مل رہی ہوتی ہے. ناؤ دا ایشو از دس کہ جس ہندو ٹیمپل کی وہ بات کرتے ہیں جو جس پر حملہ ہوا تھا یا جو آیا تھا محمد بن قاسم, جو ڈسکرپشن ہسٹری میں بتائی گئی ہیں ابھی تک ہمیں وہ ڈسکرپشن اس کے ساتھ میچ کرتی ہوئی نہیں مل رہی ہیں. اٹ از نو ڈاؤٹ اے ہیوج ٹیمپل, اس کے کچھ یو نو ہیوج پیسز ہیں جو میوزیمس کے انوینٹری میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں, ناٹ ایکچولی اوپن فار پبلک, بیکاز ابھی وہ پراپرلی یو نو کافی ہیوج ہے, ہم نے اس کو ڈسپلے نہیں کیا ہے, میوزیم چھوٹا ہے اور جگہ فل ہو چکی ہے. سو وی آر تھنکنگ کہ ان فیوچر ہم تھوڑا سا اور پورشن جو الگ سے بنا کے اس کو رکھیں گے. سو اگر آپ اس پہ دیکھیں تو اٹس ویری بیوٹیفل, اس کی ہندو ڈیووٹیز جو ہے اس کے اوپر کاروڈ ہوئی ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ وہ بہت زبردست رہا ہوگا اپنے زمانے میں, بٹ اس کی ابھی تک وہ لنک نہیں ملتے ہیں. اینڈ دین اف یو سی دا یو نو فوک لورس اور جو لوکل ہسٹورینز ہیں ان کی اگر ہم کہہ لیں کہ سورسز کو دیکھیں جو وہ بمبور کے حوالے سے سندھی میں اویلیبل ہیں, وہ ایکچولی دونوں اتنی میچ نہیں کر پا رہی ہیں انفارچونیٹلی. اینڈ دیئر آر سم ادر سائٹس لائک بمبور کے ساتھ ملا کوٹ تھا, لاری بندر ہے, یو نو رتو کوٹ کے, ان کی ابھی تک ریلیٹیو اسٹڈیز اس طرح سے ہوئی نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے. مے بی اگر ہم ان ساری چیزوں کو ریلیٹیولی اسٹڈی کرتے پھر ہمیں سمجھ آ سکتا تھا کہ ادھر یہ وہی سائٹ ہے, بیکاز پھر وہ آپ کا ایک روٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. ناؤ اسٹل وی آر کنفیوز کہ جس روٹ سے وہ آئے تھے وہ یہی گارو کریک تھی.
आई मीन नाउ पानी का जो है वो चेंज हो चुका है. सो इट्स रियली हार्ड टू से दिस, और तो आई डोंट वांट टू से कि हाँ या नहीं. वी एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर एविडेंसेस जिसकी बेसिस के ऊपर आप डिक्लेयर कर सकें कि वो दीबल कौन सा था. अच्छा, इसमें मज़े की बात ये होती है कि जब लोग किसी साइट को स्टडी करते हैं तो वो एक माइंड अप में एक खाका बना के आते हैं कि हमें इसको दीबल डिक्लेयर करना है. सो हम एविडेंसेस ढूंढें जिससे वो दीबल बन जाए. हम भी शुरू में आए थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन बीच में जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें काफ़ी डांट के और समझा के बताया कि यू शुड बी ओपन. आप ज़बरदस्ती को एविडेंस को एसोसिएट नहीं कर सकते. एविडेंस को आप ओपनली देखें कि इधर वो लिंक करता है या नहीं करता है. इसके और अलग से कह लें कि लैंडस्केप के साथ उसकी एसोसिएशन हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 में हमें यहाँ पे आइवरी का जो है ना एक समझ लें दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी हुई थी. 80 kg आइवरी मिली है. ना द पॉइंट इज़ दिस कि आइवरी तो मिल गई है बट हाथी तो सिंध में नहीं है. सो हाथी कहाँ से आया? आइवरी तो आ गई है. अब हाथी जो है वो अफ्रीका से आया है या फिर इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है. सो अगर मैं इसी पर एजम्पशन करूँ कि सिंध में हाथी होंगे क्योंकि यहाँ पे आइवरी बनी है, तो ये एक नहीं बनता है लिंक. We need to study evidence and we need to study the site with open mind and without any our personal assumptions कि ऐसे होगा. जो historical traces आपको बताती हैं बेहतर है कि आप उनके ऊपर जाएं. So as an archaeologist and a kind of some his training with history, we focus on the traces of history, not our assumptions. Bhambor is a very unique poet. यहाँ पर आपको देवनागरी स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, यहाँ आपको चाइनीज़ पॉटरी भी मिली है, यहाँ आपको ब्लैक पॉटरी भी मिली हुई है. बम्बोर इज़ अ काइंड ऑफ हब जो उस ज़माने में समरकंद से ट्रेड हो रही है या इंडियन ओशन के थ्रू जो भी ट्रेड हो रही है. इवन हमें ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यहाँ जो रोड मिले हैं जो फाइंड आउट हैं उसमें रोमन पत्थर यूज़ हुआ है. सो यू कैन इमेजिन कि जब आपको इतने एविडेंसेस किसी साइट से मिल रहे हैं, सो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी साइट. And Dr. Valeria Piacentini several times in her remarks and in her writings mentioned that Bambor is the unique site. So Bambor is a kind of port city जिसकी connection ना सिर्फ इंटीरियर सिंध के साथ थे like मंसूरा जो इसकी कंटेम्प्रेरी साइट है, सेवन, और इंटीरियर जो ट्रेड हमारी हो रही थी, देन मकरान कोस्ट, बोथ इनलैंड एंड बोथ मैरीटाइम. बम्बोर के कनेक्शन उस तरह से थे. इन 2015 वी फाउंड वन पोर्ट्रेट जिस पे जो लैंग्वेज लिखी थी वो बिल्कुल अरबिक और पर्शियन मिक्स थी. जैसे आज के दौर में हम इंग्लिश और उर्दू मिक्स कर रहे होते हैं, इस तरह की लैंग्वेज थी. सो वो एक्चुअली एक मैसेज था एक वेंडर का दूसरे वेंडर के लिए कि ये जो मटका है इसमें जो कुछ भी चीज़ है, इधर इसमें शराब थी, इधर इसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ थी, एक्चुअली जो भी चीज़ थी वो फ़लाँ की है, उसको फ़लाँ को आपने देनी है. सो इन अवर नेक्स्ट वॉल्यूम हम इसको डिसाइफर हो चुका है वो टेक्स्ट and we will publish it. But my point of view is that कि इस तरह के अगर आप मटकों के ऊपर लिख कर देखें कोई मैसेज देख रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक पॉट नहीं होगा. यहाँ डेफिनेटली कोई हज़ारों लाखों की तादाद में होगी जिसकी वजह से उनको मेंशन करना पड़ा होगा कि ये फ़लाँ का है, ये उसका है, ये जो सामान आ रहा है इट्स एसोसिएटेड विद दिस पर्सन. सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेक. एंड देन व्हेन यू हैव अ लैंग्वेज लाइक अरेबिक एंड पर्शियन, इट्स मीन कि जो कम्युनिटी उस वक्त यहाँ पर होगी they are not just Arabs, they are अजम जो लोकल लोग होते हैं. then they might be अच्छा उसका जो स्टाइल था ना वो सिंधी स्टाइल था. लिखा उसने अरेबिक और पर्शियन मिक्स है बट लिखा सिंधी स्टाइल, जैसे ऐसे ये बनी हुई है उस तरीके से जो हरूफ तहज्जी होती है. सो इट्स नॉट लाइक कि एक ही ज़बान और एक ही किस्म के लोग होंगे. यहाँ इतने मल्टी कल्चर लोग उस ज़माने में रहते होंगे कि लैंग्वेज, रस्मुल ख़त, इस मैसेजिंग, सारी चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा हुआ होगा. सो इट्स अ वेरी यूनिक स्पॉट. इफ़ यू विज़िट द म्यूज़ियम्स, सिंधी टेक्स्ट में जो लोकल्स ने यहाँ के लिखा था उसमें लिखा था कि बम्बोर एक ऐसी जगह थी कि जिसमें आग लगी हुई थी, बहुत तबाही हुई थी और बड़ी गम के कुछ इन्होंने शेर बताए थे. आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो क्या थे, बट आई लिंक विद दैम दैट जब हम 2015 से लेकर 2020 तक में सारे एक्सकेवेशंस कर रहे थे, सो यहाँ पे हमें वुड जली हुई लकड़ी मिली थी. सो जली हुई लकड़ी उस वक्त हम सोच रहे थे कि मे बी यहाँ पे कोई आग वाग लगी हो. एंड देन वी कनेक्टेड विद दीज टेक्स्ट जो उस वक्त कॉन्फ्रेंसेस में
لوکل ہسٹورینس نے آ کے سندھی میں بتائے تھے کہ سندھی میں جو پویمز ہے بھمبور کی اس میں یہ ذکر بھمبور کا ایسا ہے کہ ایک جگہ تھی جو تباہی ہوئی تھی، یہ سب چیزیں ہوئی تھی، وہ تباہی کے آثار ہمیں ایکسکیویشنز میں ملے ہیں. سو اٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ کہ آپ کسی بھی آرکیولوجیکل سائٹس کو لوکل پرسپیکٹیو سے اور لوگوں کے پرسپیکٹیو سے پڑھیں. جیسے آپ اپنا واک شروع کرتے ہیں نا جہاں سے یہ سائٹ اور کچی زمین شروع ہوتی ہے، یو ول سی ابھی تو ہم ایکچولی اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، بٹ ادھر بڑے بڑے ہیوج مٹکوں کے سرکلز بنے ہوئے ہیں پوری سائٹ پر. اس کا مطلب ہے کہ یہ آدھے سے زیادہ ایریا جو ہے نا وہ اس مٹکوں سے کور ہے. تو یہ کیوں مٹکے ادھر رکھے ہوئے اتنے سارے اتنی بڑی تعداد میں کیوں؟ اٹس مین کہ یہ سائٹ پہ جب یہ واٹر نے اپنا پانی نے اپنا رخ چینج کیا ہوگا اور یہ ابنڈنٹ ڈوری ہوگی، یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، سو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا کر وہ بڑے بڑے جار جو تھے نا وہ سیف کر کر ایک کے بعد ایک برابر میں رکھ دیے ہیں. اور ان جارز کے اندر آپ کو پگمنٹس ملیں گے انڈیگو کے، ریڈ والے، جیسے اجرک میں ہمیں کلرز ملتے ہیں سو. اور لائک جب ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے تو موروکو میں ابھی تک یہ پریکٹسز چل رہی ہیں موروکو میں. سو وہی بڑے بڑے جاروں کے اندر وہ لوگ ڈائی کر رہے ہیں، پریکٹس چل رہا ہے. یہاں پر تو خیر اب چھوڑ دی ہیں، کچھ کراچی میں نے دیکھا تھا اولڈ سٹی ایریا کے اندر وہ لوگ بھی کوئی بڑے پیتل کے پتیلوں میں ڈائی کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ مٹی کے اس میں کرتے تھے. سیم پریکٹسز ان موروکو سو دس از اے کائنڈ آف ریلیشن بٹوین سمرقند موروکو. اور ایک اور سائٹ ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی لوکیشن سوسن کے نام سے ہے، آئی تھنک یہ ایران کے اور عراق کے کسی سائٹ پر ہے. They have the kind of a very much related material and practice like bamboo. So انلینڈ کی اسی طرح سے اگر منصورہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے آئیوری پروڈکشن ملی ہیں، بٹ اگر آپ منصورہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو بینگلز ملے ہیں جو بنے ہوئے ہیں، اینڈ دین دے ہیو اے شیل بینگلز ہیں جس پہ کلر کیا ہوا ہے، ریڈ یلو، سوری اٹس ناٹ شیل بینگل، آئیوری بینگلز ہیں جس پہ کلر کیا ہوا ہے. سو اور بوتھ سائڈس آر آن دا سیم ٹائم. مے بی یہاں پہ بمبور از اے کائنڈ آف اے ورک شاپ، کیونکہ 80 کلو آپ کو آئیوری کا ورک شاپ ملی ہے. مے بی اٹس اے کائنڈ آف اے پروڈکشن، اے ورک شاپ جہاں پر دنیا سے چیزیں جہاں پہ بن کر دنیا میں ہر جگہ پہ ٹریڈ ہو رہی ہوں. سو اسٹل ان سارے سوالات کے جوابات ہم خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز ایکسکیویشن پیریڈ از لائک 1 month. اسی میں آپ نے کھولنا ہے، اسی میں آپ نے بند کرنی ہے، اسی میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اسی میں آپ نے سروے کرنا ہے. So this is actually not enough time to do. That's why still we are struggling with so many questions, but it's nice کہ ایویڈنسز کھلتے جا رہے ہیں پوٹری کے حوالے سے، میسن ورک شاپس. بیکاز last time when we have excavated the architecture is like this کہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاپس ہمیں مل رہی ہیں. ہم ان کو شاپس کہتے ہیں بیکاز اگر آپ بمبور سے انٹر ہو سائٹ پر سے، سو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے باہر بھی ملیں گے شاپ کے، جس میں اندر بندوں نے سامان رکھا ہوا ہے اور خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سو دس از دا پریکٹس وچ ریلیٹڈ ٹو دا پریزنٹ ڈے پریکٹس ریلیٹڈ ٹو دا آرکیولوجیکل ایویڈنس. یہاں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے سے اتنے شاپس کے نشان مل رہے ہیں. سو اٹس مین کہ سمندر کے پاس جب کوئی جہاز لگتا ہوگا یا کچھ آتا ہوگا، سو یہ چھوٹے چھوٹے شاپس ہوتے ہوں گے جو سامان لیتے ہوں گے، کچھ ریپیئر کرتے ہوں گے، کچھ رکھتے ہوں گے. اینڈ دین سٹی از لائک ایکسپینڈنگ لائک دس وے. اور جیسے جیسے آپ اوپر جا رہے ہیں ایسے گھروں کی سائزز بھی بڑھ رہے ہیں، ایسے ہیوج ورانڈیز ہیں، 2 3 کمرے ہیں. سو اٹس مین کہ کوئی بھی گھر ہوگا جس میں فیملی پیچھے رہتی ہوگی اور آگے جو ہے نا وہ انہوں نے شاپس رکھی ہوں گی جہاں ان کے ورکرس کام کرتے ہوں گے. سو یہ سارا اسٹرکچر آپ کو بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ این آرڈنری سائٹ جس پہ 2 3 جہاز آتے ہوں گے. اس کے اوپر بہت سارے جہاز آتے ہوں گے فرام آؤٹ سائڈ دس سندھ ایریا اینڈ فرام ان سائڈ. اینڈ دین کیونکہ شہر یہ فورٹیفائڈ وال کے باہر بھی ہمیں جو آبادی کے آثار ملے ہیں. سو اٹس مین کہ ایک آبادی کی وجہ سے شہر جو ہے ایکسپینڈ ہوتا گیا ہوگا ان لیٹر ٹائم تک، اور ٹل 13th century یہاں پر تھے. اس کے بعد کیا ہوا اس پہ ابھی تک ہم بھی سوال جواب ڈھونڈ رہے ہیں. اور عرب تو ایکچولی یہاں پر تھے، بیکاز اب وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی والے عرب تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ فتح کیا تھا. بٹ دی تھنگ از دس کہ سندھ جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر مسلمانوں عرب اور سندھ میں ٹریڈ ہوتی تھی اس زمانے میں. اور آفٹر حضرت عمر فاروق جب یہ فتح ہو گیا تھا مکران سائڈ پورا، تب کافی سارے عرب فیملیز آلریڈی ادھر آ کر سیٹلڈ ہوئی تھی سندھ میں، اور ان کا ٹریڈ چل رہا تھا. بیکاز سندھ اور ہندوستان از آلویز اے کائنڈ آف اے سونے کی چڑیا. یہاں پر اسپائسیز کے جو چیزیں مل رہی ہیں، یا آپ کہہ لیں
جیسے میں نے بھی آپ کو آئیوری کا بتایا. سو دیز آر تھنگس کہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہندوستان صرف اس چیز کے لیے مشہور تھا یا سندھ جو ہے اس کے لیے مشہور تھا. اور انٹرسٹنگ تھنگ از دس کہ ہندوستان بعد میں آیا ہے, ہند بعد میں آیا ہے, سندھ جو ہے وہ اس سے بھی پہلے یوز ہو رہا ہے. سو دا انٹائر ایریا واز کنسیڈر ایز اے سندھ ٹل ملتان, اور یہ گجرات والا سارا ایریا جو تھا وہ پہلے سندھ کہلاتا تھا. سو سندھ جو ہے نا صرف چند دنوں کا نام نہیں, بہت پرانی ہماری ہسٹری اس سے ایسوسیٹیڈ ہے, اور عرب اس سے پہلے یہاں پر آ کے بسے ہوئے تھے. اور آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سری لنکا سے جہاز لنگر انداز ہوا تھا اور کسی نے آ کر محمد بن قاسم کو آواز دی تھی. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ہسٹری ہے یا نہیں ہے, بٹ اٹس یہ جو اگر ہم اس کو ہسٹوریکل کانٹیکٹ سے دیکھیں کہ سری لنکا سے جہاز ادھر آتے ہوں گے تو لازمی آتے ہوں گے, بیکاز اٹس اے ہب آف انڈین اوشین ٹریڈ. سو ان 2015 ایکچولی ہمیں یہاں پہ کچھ اسکیلیٹنس ملے تھے جس کے اندر تیر لگے ہوئے تھے. وہ ایسا لگ رہا تھا, تین ملے تھے ہمیں. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کو مارا ہے اور جو یہ گرے ہوں گے, لیکن جو لوگ یہاں سے شہر چھوڑ کے جا رہے ہوں گے انہوں نے جلدی جلدی ان کو دفن کر دیا ہے, اینڈ دین دے موو آن. سو بڑی ہمیں لائک اتنی پراپر قسم کا دفنایا ہوا بندہ نہیں لگ رہا تھا. وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کسی نے جلدی میں اس کو دفنا کے اور وہ چلے گئے. سو ڈیورنگ دس ایکسکیویشن پھر ہم لوگوں نے اس کے تیت ایکچولی نکال کر اسٹڈی کے لیے اٹلی میں بھیجے تھے, وچ از اسٹل انڈر اسٹڈی. I highly recommend students to come to Bambor and just explore your own culture and your own heritage. بچپن سے سسی پنوں کی کہانیاں سنتے ہیں, اس جگہ پر آ کر اس کو فیل تو کریں کہ سسی پنوں کی چیزیں فیل کیسے ہوتی تھی. ابھی تک ہم خود بھی اس پہ نہیں ہیں کہ ادھر یہ اس محمد بن قاسم کا دیبل ہے یا نہیں ہے, بٹ ایک اسٹوریز آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں محمد بن قاسم کی اسکولوں سے, ایک فینٹیسائز اسٹوری باب الاسلام کی. آ کر کبھی اس قلعے کو دیکھیں تو صحیح, اس جگہ کو دیکھیں تو صحیح کہ جس سے یہ ساری کہانیاں منسوب ہیں. وی آر ناٹ شیور کہ ادھر وہ یہی جگہ ہے یا نہیں ہے, بٹ فار یور اون ایکسپلوریشن, فار یور اون ویژن, دس از ویری امپورٹنٹ. اور سب سے بڑی بات فار یور اون کلچر, جس مٹی کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کی ویلیو کیا تھی. اس میوزیم میں پتہ نہیں کتنی چیزیں آرٹیفیکٹس ہیں وچ از کائنڈ آف اے لرننگ پوائنٹ اینڈ کائنڈ آف اے ٹرننگ پوائنٹ فار اسٹوڈنٹس. آئی مین آج کے دور کے اندر جب ہم چائنیز پوٹری اور یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں, کہ نہیں ادھر امیجن کہ آپ کبھی ان کو چیزیں بنا کے ایکسپورٹ بھی کرتے ہوں گے. سو اٹس اے گیو یو اے کائنڈ آف اے فیلنگ آف پرائڈ کہ آپ ایک واقعی بڑی زبردست سویلائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. دین فار یور اون لرننگ, اینڈ وین یو کم ہیئر, ایز میں نے آپ کو بتایا تھا, ناٹ اونلی فار این آرکیولوجیکل سائٹ, فار اٹس نیچرل ہیریٹیج, فار اٹس لائک انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج, the architecture. I mean, it's opened so many doors of questions and kind of give you a kind of a vision, Bambor, جو کہ آئی تھنک کتابوں سے ہٹ کر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آ کے نہ صرف بمبور بٹ چوکنڈی, موئنجو داڑو, سیورل ادر سائٹس نیئر بائی, مکلی ہے, ان کو وزٹ کرنی چاہیے. یہ تو ایک ہو گیا کہ ان کا ہونا چاہیے. اگر ہم ایکیڈیمک حوالے سے بات کریں, سو وی ہیو اے کنٹینیوس آن گوئنگ ایکسکیویشن one by one in Mohenjo-daro, or sorry, in Bambor. So they can be a part of this excavation. Even if they can't be a part of this excavation, this is not directly related to their field, at least they should learn کہ excavation process ہوتا کیسے ہے, ایکسکیویشن نکلتی کیسے, کنزرویشن کیسے ہوتی ہے. لائک میں یہاں پر بہت سارے وزٹرس کو دیکھتی ہوں کہ وہ آ کے دیواروں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی پوائنٹنگ کرتے ہیں, مڈ سلری کرتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد وہ پتھر گر جاتے ہیں, بیکاز وہ کبھی خود کو اس جگہ سے ایسوسیٹ نہیں کرتے ہیں. ان کو آ کے یہاں پہ تصویریں کھنچانی ہیں, گھومنا پھرنا ہے. لیکن اگر آپ آ کے دیکھیں گے اس پورے پروسیس کو, سو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ایک بندہ پورا دن آہستہ آہستہ صرف ایک چھوٹے سے پورٹریٹ کو بچانے کے لیے کھرپی لے کے لگا ہوتا ہے, پسینے میں, دھوپ میں, اور اس کو ہوتا ہے کہ وہ پورٹریٹ نہیں خراب ہونا چاہیے. سو وین یو ایکسپیرینس دا فیلنگ آف دس پرسن, یو نو کہ آپ دیوار پہ چڑھ کے سیلفی نہیں کروا سکتے, بیکاز اس دیوار کو لگانے کے لیے جو 200 لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے ایکسکیویٹ کرنے کے لیے, ان کی محنت شامل ہے, ان کی ایک ایسوسیشن زمین کے ساتھ شامل ہے. اینڈ دین اٹس اے کائنڈ آف ویری ڈفرینٹ کنزرویشن ٹیکنیکس آپ کو پتہ چلیں گے. یو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ کنزرویشن پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ دیواروں کے اوپر پھلانگتے نہ پھریں تصویریں کھنچانے کے لیے یا اپنے پلیجر کے لیے. سو دی لائک اٹس
سو مینی تھنگس. اگر اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں انہیں لرننگ کا کافی سارے مواقع ملیں گے, ایتھیکلی بھی اور ایجوکیشنلی بھی. ان فیوچر ہم مٹیریل کلچر کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز جو اتنے عرصے سے ہمارے پاس کلیکشن جمع ہوا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں پورٹریٹس ہے, اس میں آئیوری ہے, اس میں بونز ہیں, اس میں ہیومن بونز ہیں. سو ریسنٹلی وی آر ایکچولی ورکنگ آن اینیمل بونز ایز ویل. So those who are interested in science and chemistry and this, ان کے لیے بڑا اچھا وینیو ہے کہ وہ ادھر آ کر ٹیم کے ساتھ اس وقت کام کریں. وی آر ورکنگ آن لینڈسکیپ آرکیولوجی ایز ویل, بیکاز ادھر جو لیک ہے وہ اس کے اندر 3 ڈفرینٹ آئی لینڈز ہوتے تھے اس وقت. اینڈ دیز آر لینڈز یہاں پہ بیک سائڈ پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسٹیپس بنے ہوئے ہیں کہ جو بھی یہاں کا رولر ہوتا ہوگا اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی کہ وہ شام کے وقت لیک کے نظاروں سے بڑا لطف اندوز ہوتا ہوگا. اور بیک سائڈ پر اب وہ بند کر دیے سیکورٹی پرپسز کے لیے, بیکاز ہمیں کہ کوئی گر نہ جائے انفارچونیٹلی. سو لینڈسکیپ آرکیولوجی از ون آف آور ٹارگیٹ. دین وی آر آلسو وانٹیڈ ٹو ایکسپلور کہ آئیوری کا جو ہمیں اتنا بڑا ایک ورک شاپ ملا ہے. سو میں آپ کو بتایا کہ آئیوری تو آ گئی, بٹ ہاتھی کہاں سے آیا تھا یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چلا. سو وی آر ایکچولی لوکنگ فارورڈ فار سم کویشچنس کہ جو یہ آئیوری منگاتے تھے وہ افریقن اس ادھر سے آ رہا ہوتا تھا یا پھر انڈین سائڈ سے آ رہا ہوتا تھا. سو دیز آر فیو کویشچنز, جب تک ان کے جوابات نہیں مل جاتے, اینڈ آلسو دا موسٹ وانٹیڈ کویشچن کہ یہ ایڈیبل ہے یا نہیں ہے, وی اسٹل گوئنگ آن ود دی ایکسکیویشن پروسیس. ویل اگر ہم بنگور کو ڈسکس کرتے ہیں سو اس کی اگر ماسک پہ بات کریں تو دس از ون آف دی انٹرسٹنگ پلیس بیکاز تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے. اینڈ دیر آر 2-3 ریسرچ کنڈکٹیڈ اوور ماسک کہ اس کا ایکچوئل یہ کس وجہ سے تھی, کیوں تھی. لائک اگر آپ ماسک کا آرکیٹیکچر دیکھیں تو اس کے پاس آپ کو 33 پلرس کے سائن مل رہے ہوتے ہیں, اور جو اس طرح سے بڑے سیٹنگ سے بنے ہوئے ہیں 11 کے سیٹنگ کے ساتھ. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ اسکالرس کا, کہ یہ مسجد تھی بٹ لیٹر پیریڈ کے اندر. بٹ انیشیلی اٹ واز مے بی اے کائنڈ آف اے سن ٹیمپل فار ہندوز اور مے بی سم ورشپ پلیس فار بدھسٹ. بیکاز جب ہماری فرسٹ ایکسکیویشن ادھر ہوئی تھی سو وہاں سے ہمیں شیو لنگم ملا تھا مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے. دین ہمیں وہاں سے ہندو ڈیویٹیز وغیرہ کی کچھ اسکلپچرز وغیرہ ملے تھے. سو دیٹ واز دے ایکچولی ریز دا کویشچن کہ مسجد کے دروازے کے پاس سے یہ ساری چیزیں کیوں ملی تھی. سو پہلے ہی ایک جنرل سا پرسیپشن تھا کہ مے بی دیر کائنڈ آف کوئی جھگڑا ہوا ہوگا, کوئی لڑائی ہوئی ہوگی جس کے بیسس کے اوپر تباہی ہوگی اور چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. بٹ وہاں سے ہمیں 14 اسٹون سلیبس ملے ہیں جس کے اوپر کوفک انسکرپشنز ہیں, جس میں مینشن ہے کہ ماسک کو جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی تھی, ماسک کو کس نے کنسٹرکشن کس ٹائم میں ہوئی تھی, کس نے کی تھی, اور جو انسکرپشنز ہیں اس میں اچھی خاصی ڈیٹیلز ہے. اس میں کچھ انسکرپشنز ایسی ہیں جس میں لیٹر پیریڈ کی سن وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اینڈ فیو اسکالرس تھنک دیٹ کہ کنسٹرکشن ضرور ہوئی تھی بٹ ایٹ دا بگننگ اٹ واز ناٹ کنفرم کہ یہ مسجد کی کنسٹرکشن ہے. اٹس اونلی مینشن کہ اس کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے اس جگہ کے, بٹ لیٹر پیریڈ کے اندر مینشن ہے کہ یہ مسجد کی کنسٹرکشن اس ٹائم پر ہوئی. سو دیر از اے کائنڈ آف لٹل بگ ڈبیٹ اوور دیئر کہ اس کا ایکچوئل پرپز کیا تھا. کیا یہ سن ٹیمپل تھا اور بعد میں یہ مسجد بنا؟ اگر یہ مسجد تھی تو پھر اس کی محراب کیوں نہیں تھی؟ اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن ایز ویل, بیکاز جب ہم مسجد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی ہسٹوریکل اس سے, اچھا وائی آئی ایم ڈسکسنگ اباؤٹ مسجد, بیکاز ریلیجیس از لائک اے ویری کائنڈ آف امپورٹنٹ فیکٹر. جب بھی کوئی نیا گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی چینج آف کوئی بھی پاور ہوتا ہے یا انویژن ہوتی ہے, سو اس میں نا یہ ٹیمپلز مسجد آپ کو بہت ایکوریٹ ہسٹری وہ بتاتے ہیں جو شاید ہمیں دوسری چیزوں سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. بیکاز دس از سم پہلی چیز ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو عبادت کرنی ہوتی ہے, جو نئی فوج آتی ہے ان کو اپنی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے, پاور شو کرنا ہوتا ہے. سو یہی چیز مسجد کے حوالے سے بھی لٹل بٹ امپورٹنٹ ہے. مور اوور آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس اباؤٹ دی ویل اینڈ دا برج اینڈ دا آرٹیفیشیل لیک. وائی دس از امپورٹنٹ. ویل جو ہے تھے وہ تو چلیں ہمیں ہے کہ پانی کے لیے استعمال ہو رہے تھے, بٹ دیر از این آرٹیفیشیل لیک جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اور اس کا جو پانی تھا انہوں نے بڑا خوبصورت سے اس کا طریقہ رکھا تھا کہ برج جو تھا وہ گریک سے پانی لیتا تھا, دین وہ اس لیک میں آتا تھا, اینڈ دین وہ پھر لوگ یوز کرتے تھے. اینڈ اٹ از یوز فار دی ڈائنگ پرپز, اٹ از یوز فار دیئر ڈیلی ورک ایز ویل, پینے کے لیے, لے جانے کے لیے دریا کے پانی کو,
اور سم ٹائمز اس کے اندر بارش کا پانی آتا تھا. اینڈ دین اسی کے اندر ان کے آرٹیفیشیل 3 جزیرے انہوں نے بنائے ہوئے تھے جس کے اندر میں بھی یہ لوگ کائنڈ آف ٹریڈ کا جب آتی ہوں گی سو اس کا انفلوئنس روکنے کے لیے یا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور وہ اس کو پرپز کو استعمال کرتے ہوں گے. جو مارکیٹ وہاں پر تھی پہلے تو یہ کہ ایک پورٹ سٹی رائٹ, سو وہاں پہ گڈس آتے تھے گڈس جاتے بھی تھے, بٹ جہاں تک لوکل پروڈکشن کی بات ہے سو وی ڈڈنٹ فائنڈ اینی تھنگ کہ یہاں پہ لوکل چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوں گی. یہاں پہ ورک شاپ ہو رہی ہوں گے بٹ ورک شاپ کے لیے جو بھی کیلن شیل ہے وہ دریا سے ہے, آئیوری ہے وہ میں بھی انڈیا سے آ رہی ہو. اسٹل دس از اے کویشچن جس کا ہم خود جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ادھر یہ آئیوری یہ جو بھی چیز ہے یہ آ رہی ہے انڈیا سے یا افریقہ سے, بٹ یو نو وی آر مور شیور کہ ان کے لنکس جو تھے نا وہ گریس تک تھے, ناٹ لائک جسٹ اونلی انڈین اوشن اینڈ لائک دس. بٹ بمبور میں جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ سمرقند سے بھی آ رہی تھی, وہ سیون سے بھی آ رہی تھی, ان لائن ٹریڈ بھی ہو رہی تھی, وہ منصورہ سے بھی آ رہی تھی, وہ گریک سے بھی آ رہی تھی, وہ رومن سے بھی آ رہی تھی. سو اٹس لائک کہ جب اتنا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی لوکلس وہاں پہ اپنی شاپس کریٹ کرتے ہیں. فوڈ وغیرہ جو تھا وہ وہاں پہ میٹ وغیرہ یہ کافی سیل آؤٹ ہوتا تھا, جیسے بکرا ہو گیا ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, اور اس طریقے کے جانور میٹس وغیرہ یہ کافی ہمیں ملے ہیں. گرینس کے سٹورز ہمیں کافی ادھر ملے ہیں جو ابھی ایکسپیکٹ کہ وہاں پہ نہ صرف اسٹور ہوتے ہوں گے بلکہ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. بیکاز اٹس اے کائنڈ آف اے ہیوج جارس کے لیں جس میں پورا ایک بندہ سما سکتا ہے, تو اتنے بڑے بڑے جار اگر وہاں پر ہر روم کے اندر مل رہے ہیں ود سم گرینس, سو اٹس ناٹ کہ یہ صرف آبادی کے لیے گرین اسٹور کیے جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اٹس فار دی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پرپز. سو دس مارکیٹ از مور لائک دس. اینڈ دین لوکل گڈس جو پروڈکٹس ہو رہے تھے ایز آئی ٹولڈ یو جویلریز وغیرہ کے حوالے سے, جو ان کے اوزار بن رہے تھے لائک سیزرز ہو گئے, نائفس وغیرہ ہو گئی, وہ ہمیں ایکسکیویشن کے دوران بھی ملی ہیں, اور وہ اتنی اچھی فائن ہیں کہ ڈفرینٹ سائزز کی کہ یو کین انڈرسٹینڈ کہ اوکے ڈفرینٹ سائزز ان کے پاس تھیں کہ اگر یہ کاٹنا ہے تو ان کو اتنی سائز کی چاہیے, یہ چیز کاٹنی ہے بڑی کرنی ہے تو ان کے پاس وہ سائز اویلیبل ہے. لائک دے آر ویری مچ اسکلڈ اباؤٹ سائزز کے حوالے سے, مٹیریلس کے حوالے سے. دین پوٹری از دا بگیسٹ یو نو بمبور کرا ہے. اٹس ناٹ کہ صرف لوگ یہاں پر کھانے پکانے کے لیے کرے تھے بلکہ پوٹری از اے کائنڈ آف اے ٹریڈ فار دیم ایز ویل. بیسٹ گلیز پوٹری ہمیں ملی ہے, بیسٹ بلیک وارڈ پوٹری وہاں سے ملی ہوئی ہے, ہندو پیریڈ کی بیسٹ خوبصورت ڈیزائنس کی پوٹ شیڈس وہاں پر ہیں, which indicates کہ اٹس اے کائنڈ آف اے بگ مارکیٹ فار دا پوٹ شیڈس ایز ویل, بیکاز اتنی ہائی کوانٹٹی میں, اور جب بھی ایکسکیویٹ کرتے ہیں یہ ہر صورت میں آتی ہے, اتنی آ گئی ہے کہ ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ پوٹ شیڈس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, بہت ہو گئے اب ہم کسی اور چیز پہ کریں, بیکاز اٹس لائک اے ہیوج پوٹری. ٹوکرے کے ٹوکرے وہ نکلتی جا رہی ہے, اور کبھی کبھار ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیزائنس ڈفرینٹس ہیں, اس کی یو نو اس کا فارمیشن ڈفرینٹ ہے. سو اٹس اے کائنڈ آف اے ہیوج مارکیٹ فار آل دیز تھنگس. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مے بی یہ ساری لوکل پروڈکٹ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ آ رہی ہو, وہ اسٹور کر رہے ہوں, کچھ یہاں پہ لوکل سیل آؤٹ ہوتی ہو, دین کچھ جو ہے وہ آگے فارورڈ ہوتی ہو, بٹ ایگزسٹنس ان کی یہاں پہ ہر چیز کی مل رہی ہے. لائک ایف آئی ڈسکرائب دیٹ دو کہ کس طریقے سے ہندو پیریڈس اور اسلامک اوور لیپ تھے یا کنٹمپرری تھے, اٹس لائک جیسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے. بیکاز وین وی آر ایکسکیویٹنگ وی فاؤنڈ ہندو پیریڈ پوٹری اینڈ اسلامک گلیز پوٹری آن دا سیم لیئر سم ٹائمس یو نو. سو سچ نہیں ہے کہ ایک پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد دوسری, نو اٹس سیم پیریڈ. ایون جب ہمیں وہاں سے کچھ انسکرپشنس مل رہی ہے اس میں دیوناگری اسکرپٹس بھی سیم پیریڈ پہ مل رہی ہے, اس میں عربک اینڈ پرشین اسکرپٹس بھی ہمیں سیم اس پر مل رہی ہے. سو اٹس مین کہ اس زمانے میں ریلیجیس ہارمونی تھی, ایسا کوئی ٹینشن لوگوں کے درمیان نہیں تھی. جو ٹینشن سیاسی ہوئی ہے دیٹس اندر تھنگ, اور اس میں سارے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں, بٹ ریلیجیسلی ایسا کچھ I don't understand how to say that, but ایسا کچھ نہیں ہے, بیکاز وہ ساری چیزیں پوٹری اور چیزوں میں ابھی تک ہمیں آرکیولوجیکل ایویڈنس میں اسٹیبل مل رہی ہیں. ابھی تک ہمیں جو لاسٹ ملی ہے وہ 1st سینچری ملی ہے. دس از دا لاسٹ فیز 1st سینچری BC, اس سے پرانا فی الحال نہیں ملا ہے کہ اس زمانے سے اسٹارٹ ہوگی, اور جو اس کا اینڈ ہے وہ 13 سینچری تک ہے. یہ ہمیں بالکل کلیئر ایویڈنسز ملے ہیں. فردر مور ایز آئی ٹولڈ یو کہ بمبور کی بہت ساری چیزیں اسٹڈی نہیں ہوئی ہیں, نہ اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کیا گیا جس کو آئی تھنک کرنا چاہیے ان فیوچر.
ریسورسز کا بھی ایشو ہوتا ہے, دین ویژن کا ایشو ہے, دین مے بی جو انٹرنیشنل مشنز ہوتے ہیں دے ہیو دیئر لمیٹیڈ کویشچنس جس کا آنسر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ہیو ٹو مور اسکالرز جن کو انوائٹ کریں اور وہ ڈفرینٹ اینگل سے اس جگہ کو اسٹڈی کر سکیں. بٹ فرام فرسٹ سینچری ٹل 13th سینچری یہ ایک بالکل انٹیک اور کہہ لیں ایویڈنس ہمارے پاس اس کے موجود ہیں. اس سے آگے یا اس کے بعد کے فی الحال کوئی ایویڈنسز نہیں ہیں. سدرن گیٹ کو اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں نا, اٹس اے کائنڈ آف اے مین انٹرنس فرام دا سی سائڈ. جو دوسری دو انٹرنسز ہیں وہ سٹی سائڈ سے آ رہی ہیں اور پبلک اس سٹی یا سٹی سائڈ سے آ رہی ہے. بٹ سدرن گیٹ جو ہے اٹس اے کائنڈ آف سی سائڈ انٹرنس. یہاں پہ جہازوں کے لیے, کشتیوں کے لیے, فردر ٹریڈ کے لیے اٹ از لائک بہت زیادہ وہ یوز ہو رہا ہے. اندر تھنگ از ریگارڈنگ سدرن گیٹ, لائک جب ہم 2015 میں ایکسکیویشن کر رہے تھے تو وی فاؤنڈ اے کائنڈ آف سم پلیٹ فارم اوور دیئر جو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آ کے جہاز لنگر انداز ہوئے ہوں گے, بیکاز وی فاؤنڈ دیز ہولز اوور دیئر, وی فاؤنڈ اے پلیٹ فارم, پراپر پلیٹ فارم اوور دیئر. سو دس از اے کائنڈ آف امپورٹینس کہ جہازوں کی آمد و رفت وہاں پر رہتی ہوگی. اور جو بھی محمد بن قاسم والے بھی اگر آئے تھے تو وہ بھی فرام دس سائڈ دے کیم ایکچولی.